आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 3 जनवरी 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल्स से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे, यमनी रेजिस्टेंस ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, वेस्ट बैंक में जाकर गिरी, कई लोग जख्मी। हुथीज की इजराइल को वार्निंग, गजा में जंग रोको वरना कोई भी सिस्टम तुम्हें बचा नहीं पाएगा। कतर में आज लग रहा नेगोशिएटर्स का मेला, गजा में सीज फायर मुद्दे पर रास्ता निकलने की उम्मीद। उधर गजा पर इजराइल के हमले हुए तेज। सीरिया के नए निजाम पर यूरोप मेहरबान, जर्मनी फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर आज पहुंचे दमिश्क। और यूक्रेन के सदर जेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ गई, मैदान जंग से लगातार भाग रहे यूक्रेनी फौजी। ये थी कुछ हेडलाइंस, लेकिन खबरें से ज्यादा हैं। चलिए तफसील से कुछ खबरें आपके सामने रखते हैं, फिर कुछ बड़ी हेडलाइंस आपके सामने पेश करेंगे। यमन ने एक बार फिर से फिलिस्तीन के लिए अपना वादा निभाते हुए इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हालांकि मिसाइल वेस्ट बैंक के उस इलाके में जाकर गिरी जहां आईडीएफ का एक मिलिट्री अड्डा मौजूद था। यह है ईरान की न्यूज एजेंसी इरना ने भी इस खबर को तवज्जो दी। लिखा कि यमनी मिसाइल रमल्ला में जाकर गिरी। रमल्ला जो कि ऑक्युपाइड फिलिस्तीन या वेस्ट बैंक के इलाकों में से एक है, इसे राजधानी भी माना जाता है। यहां रमल्ला में ज़ायनी फौज का एक बेस है। इस पर यमन के लड़ाकों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने भी जुम्मे के दिन रिपोर्ट की कि यमन से फायर की गई एक मिसाइल आईडीएफ की मोदी इन मिलिट्री बेस पर जाकर गिरी, जो कि वेस्ट रमल्ला में मौजूद है। इजरायली फौज ने मिसाइल को इंटरसेप्ट न कर पाने में अपनी नाकामी को कबूल किया। ये कुछ मीडिया आउटलेट्स कह रहे हैं, जबकि कुछ मीडिया कह रहे हैं कि इजराइल ने मिसाइल इंटरसेप्ट कर ली। कमाल की बात है। ये बताया गया है कि आईडीएफ की तरफ से कि एक मिसाइल इजरायली हवाई इलाके में दाखिल हुई थी। आईडीएफ ने कहा कि खतरे का मुकाबला करने के लिए कोशिशें की गई थी और उन कोशिशों के नतीजों का अभी जायजा लिया जा रहा है, यानी डिलेमा है, कामयाब हुए या नहीं हुए, जायजा हो रहा है। खैर छोड़िए। इसके अलावा इजरायली टेलीविजन ने रिपोर्ट किया कि सायरन बजते ही शेल्टर्स के लिए दौड़ रहे सेटलर्स में से 12 सेटलर धड़ पड़ कलाबाजियां खाने में ये जख्मी हो गए। सबको अपनी जान की फिक्र थी, एक के ऊपर एक चढ़ गए, जख्मी हो गए। इसके अलावा 9 इजरायलियों को खौफ, डर, परेशानी के चलते मेडिकल सेंटर में भेजा गया है। ये ट्रॉमा में डर गए बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर है लगातार मिसाइल हमलों से इजरायलियों के दिलों में दहशत और डर पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। रिपोर्ट्स ये भी इंडिकेट कर रही हैं कि बेन गुरियन एयरपोर्ट जो तेल अवीव में है, उस पर फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। यमनी आर्म फोर्सेस इन्होंने हाल ही में इजरायली टारगेट्स पर कई लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर किए हैं, जो फिलिस्तीनी आवाम की हिमायत में और इजरायली हमलों का जवाब देने की एक कोशिश की एक सूरत के तौर पर बताए जाते हैं। सब कुछ सामने है। दूसरी खबर भी हाउथी से जुड़ी हुई है। एक सीनियर हाउथी ऑफिशियल ने इजरायल के गजा पर जारी हमलों पर जोरदार तनकीद की है और वार्निंग दी है कि जब हिसाब लिया जाएगा तब इजराइल के एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स उसको बचा नहीं पाएंगे। अंसार अल्लाह ग्रुप के मीडिया अथॉरिटी के डिप्टी चेयरमैन, जो कि अली हुसैन बदरुद्दीन अल हूती के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने इजराइल की फौजी कैंपेन की मजम्मत की और वायलेंस को फौरन रोकने की वार्निंग दी। कहा कि फौरन गजा पर हमले बंद कर दो, बेहतरी है, हम भी हमले बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी ज़ायनिस्ट दुश्मन को ये समझना चाहिए कि उनके तमाम डिफेंस सिस्टम्स उन्हें बचाने में नाकाम हैं। हमारी मिसाइलों ने दिखा दिया है कि आयरन डोम, फायर डोम, एरो, इन सब का कोई काम नहीं है। इवन थर्ड को बीच में लाना पड़ा। इस अफसर ने जोरदार तवज्जो दिलाई कि इजराइल की हालिया स्ट्रेटजी अपनी सिक्योरिटी को यकीन से पैदा नहीं कर सकेगी। उन्होंने इजराइल से गुजारिश की कि वो उस चीज़ की तरफ बढ़ें जो ज़्यादा मुफीद हो, जो कि गजा पर हमला बंद करना है। जुमे के दिन पहले इजरायली फौज ने यमन से फायर की गई एक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया था। ये दावा किया गया आईडीएफ की तरफ से। कहा गया कि वो इजरायली इलाके में दाखिल हो गई थी। यमन के हाउथीज ने कहा कि हमने मिलिट्री बेस पर जाकर हिट किया है। तो हमें आपको दोनों की खबर और दोनों के दावे बताने हैं। ये मिसाइल इजराइल के यमन पर हमलों और गजा के ऑनगोइंग जंग का जवाब थी। फिलहाल अगर कुछ तस्वीरें सामने आती हैं तो हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। आज देर से आने का सबब बस यही है, वजह बस यही है, जुमा का दिन स्पेशल होता है सबके लिए, मेरे लिए भी है।
اس دن میں زیادہ اور کاموں میں بھی انگیج ہوتا ہوں، نماز جمعہ کے لیے جو ہم لوگ تیاری کرتے ہیں جانے کی، اور بھی اور کام ہوتے ہیں جو میں آپ کے سامنے یہاں نہیں شیئر کرنا چاہتا، میرے لیے بڑے خاص ہیں، تو ہم اس میں انگیج ہوتے ہیں۔ تو یہ دیر سے آیا ہے، آگے بھی ابھی آئیں گے ویڈیوز، اور کوشش یہ ہوگی ہر خبر آپ کو تازہ ملے۔ چلیے بڑھتے ہیں آگے اور کچھ اور خبروں کا رخ کرتے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل میں وہ خبر چھپ گئی جس کا ہم نے ذکر ابھی پیچھے کیا تھا کہ IDF نے کہا ہے کہ ہم نے یمن کی میزائل مار گرائی، جس کی وجہ سے سائرن بجنے چالو ہوئے تھے سینٹرل اسرائیل میں، جیروسلم میں۔ اس کے بعد مجھے یہ خبر ہے کہ اس میزائل کے بعد پھر ڈرون سے بھی حملہ کیا یمن کے حوثیز نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس سے کیا نقصان کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ جب وہ ملینیم مارچ میں اپنے تقریر کر لیں گے یا ساری، اس کے بعد ان کا بیان ایڈٹ ہوگا، سب کچھ ہوگا، تو وہ قریباً 8 بجے کے قریب ہمارے پاس ہوگا، پھر ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو دیں گے۔ نو ایڈوانسز ان غزہ ٹاکس ایز ڈیلیگیشن ہیڈز ٹو دوحہ۔ حماس کا ڈیلیگیشن دوحہ گیا ہے بات چیت کے لیے، یہ ہم نے آپ کو آج صبح کے پہلے بلیٹن میں بتایا تھا۔ یہ اس کے بعد 4 گھنٹے بعد انہوں نے، المیدین نے بھی چھاپا ہے کیونکہ ان کے پاس بھی انپٹ تھا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی ایڈوانسمنٹ نہیں دکھ رہی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی چیزیں نظر آ رہی ہوں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیلی آؤٹ لیٹ کے حوالے سے بتایا تھا، انہوں نے پہلے بتایا تھا کہ حماس والے جا رہے ہیں تو وہاں، اب لیبنان والے بھی بتا رہے ہیں۔ تو اسرائیلی آؤٹ لیٹ نے یہ کہا تھا کہ ہمارا کوئی ڈیلیگیشن اسرائیل کا نہیں جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد خبر یہ ہے، دا ٹائمز آف اسرائیل میں اب آج کی خبر یہ ہے کہ اسرائیل کا بھی ایک ڈیلیگیشن ڈپارٹ کر رہا ہے، جا رہا ہے، بلکہ چلا گیا ہے ہاسٹیج ڈیل کے لیے بات چیت کرنے قطر میں۔ تو نیگوشیٹرز کا میلہ آج دوحہ میں لگ رہا ہے، امید یہ ہے کہ کچھ نکل آئے گا۔ دیکھو 3 جنوری ہے اور 20 جنوری ہے، بیچ میں 16 دن ہے، 17 نہیں گنوں گا میں۔ اس کے بعد بائیڈن کا دور ختم، ٹرمپ کا دور شروع، اور ٹرمپ نے پہلے کہہ رکھا ہے کہ سیز فائر کر لو، حالانکہ کوئی پتھر کی لکیر نہیں ہے، نیتن یاہو جب چاہے گا تبھی ہوگا، وہی چاہے گا تبھی ہوگا، وہی اڑنگے لگا رہا ہے۔ تو یہ ہاسٹیج ڈیل جو ہے اب قطر میں اس پر پھر سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ ایک فوجی نے ان کے کل خودکشی کی کوشش کی جو ہم نے آپ کو بتایا تھا، اس کا بھی بڑا پریشر ہے، باقی اور لوگوں کا بھی پریشر پڑ رہا ہے، نیتن یاہو کے اوپر بھی اپنا پرسنل پریشر ہے، ان کی عدالتی چکر ہیں۔ لیکن ایک بات صحیح ہے کہ جب تک غزہ میں سیز فائر نہیں ہوگا نیتن یاہو کی کرسی بچی رہے گی۔ تو مجھے یہ محض نورہ کشتی کی اور کچھ نہیں لگتا کہ لوگ کہہ رہے ہیں دباؤ ڈل رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں تو نیتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ میری تپسیا میں کوئی کمی ہو تو بتاؤ، میں ادھر سے ادھر بھاگ تو رہا ہوں، نہیں ہو رہا میری شرطوں پہ۔ تو فی الحال یہ ایک بیٹھکوں کا دور ہے، حماس کو بڑی امید ہے اس سے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب یہ بات چیت چلی ہے تو ہمیشہ کی طرح ایک اور کانڈ ہو رہا ہے، وہ الجزیرہ کی ہیڈ لائن بتاتی کہ جیسے ہی موساد کی ٹیم قطر کے لیے گئی ہے بات چیت کرنے سیز فائر کی، ویسے ہی اسرائیل نے غزہ پر حملوں میں بہت بھینکر تیزی لاتی ہے، زبردست طریقے سے حملے کیے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ 26 فلسطینی شہید ہوئے ہیں آج سحر سے، صبح سے، جب تک میں یہ خبر پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ ڈیٹا چینج ہو رہا ہوگا، یہ چھپ چکی خبر ہے، سورس کوئی اور نہیں ہوتا، میرا کوئی وہاں رپورٹر نہیں ہوگا، کسی یوٹیوبر کا بیٹھا ہوگا، بھائی کوئی چچا بھتیجا بانجا، میرا کوئی نہیں، آپ کا ہوگا، کسی کا XYZ کا، میرا نہیں ہے، میرے سورس وہی ہیں جو ہر نارمل اور دماغدار آدمی کے ہوتے ہیں، اخبار اور میڈیا ہاؤسز، اور کوئی نہیں ہے، اور ایب نارمل کا میں کہتا نہیں، ہاں میں ایسے ہی بولتا ہوں۔ تو 26 لوگ مارے گئے، کیونکہ لوگ بول دیتے ہیں نہیں 26 نہیں 2600 مارے گئے، ارے نہیں بھائی، سورس ہی سورس ہوتا ہے، سورس میں میڈیا ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ 26 لوگ آج صبح سے شہید کیے گئے ہیں، اور اب بات چیت چل رہی ہے دوحہ میں، ادھر حملے تیز ہو رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ میڈیا آفس جو ہے غزہ کا، اس نے کیا کہا ہے کہ ہارفک کرائمز، مطلب بھیانک اپرادھ انجام دے رہی ہے IDF غزہ میں، پچھلے 24 گھنٹے میں 34 ایئر اسٹرائکس کیے ہیں، 71 سیویلینز کی جان لے لی ہے، تصور کیجئے 71 جنازے، اور آج کے 24 اور ملا لیجئے، یہ سب ہو رہا ہے۔ سر جلدی کرتے ہیں، 5 بچے بھی ان میں فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ غزہ کی سیف زون میں جو حملہ کل المواسی میں کیا تھا، اس کو لے کر یونیسیف نے کہا ہے کہ لگاتار جو حملے ہو رہے ہیں
وہ اور بچوں کی جو جان لے رہے ہیں، یہ واقعی بہت فکر کی بات ہے۔ یہ ایک حیوانیت بھرے حملے ہیں۔ آج ایران کے شہید جنرل سلیمانی کی برسی ہے۔ 2020 میں اسی دن ان پر حملہ کیا گیا تھا عراق میں، ان کی جان لے لی تھی، انہیں شہید کر دیا تھا امریکہ نے، تب ٹرمپ کی حکومت تھی۔ اب ان کی برسی ایران منا رہا ہے، ان کو یاد کر رہا ہے، اور ان کا رول شاندار رہا ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے ایران کو مضبوط کیا ہے، ایران کی حدود کے باہر، وہ قابل تعریف ہے اور اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اب دیکھیے کہ سید ملک الحوثی جو ہیں، یہ یمن کے لیڈر جو ہیں حوثیز کے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جنرل سلیمانی شہید کا جو رول رہا ہے فلسطین کو سپورٹ کرنے میں، وہ لاجواب ہے، وہ بڑا گریٹ رول ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ مانا جاتا ہے یہ جنرل سلیمانی ہی تھے جنہوں نے فلسطینیوں کے ہاتھ میں گلیل چھڑا کر RPG، شیلز، بام، میزائلز یہ سب تھما دیے۔ انہوں نے ہی فلسطینی ریزسٹنس کو مضبوط کیا۔ بہت سے لوگ کہیں گے اس کا نتیجہ کیا ہوا، غزہ برباد ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، وہ ایک الگ چیز ہے، سکے کا دوسرا پہلو ہے۔ لیکن کسی کو ریزسٹنس موومنٹ کو مضبوط بنانا، انہوں نے ہتھیار دیے۔ اب یہ اور بات ہے کہ IRGC کو بھی اور حماس کو بھی، سب کو آتنکوادی تنظیم کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ہم یہاں جنرل سلیمانی کے رول کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ریزسٹنس موومنٹ جو اتنا مضبوط بنا، حماس یا حوثیز بھی یا حزب اللہ بھی، اس میں جنرل سلیمانی کا بہت اہم کردار رہا۔ خیر، سر بڑھتے ہیں آگے۔ گرانڈ مفتی ہیں عمان کے، انہوں نے یمن کے حوثیز کی جم کر تعریف کی ہے، جو وہ فلسطین کے لیے کر رہے ہیں اور اسرائیل پر لگاتار حملے کر رہے ہیں، اس کو لے کر بڑھتے ہیں آگے۔ الجزیرہ کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ فرانس اور جرمنی اور پورا یورپ اس وقت سیریا میں اپنی محبتیں برسا رہا ہے اور سیریا سے اپنے تعلقات وسیع کرنا چاہ رہا ہے۔ سیریا کا نیا نظام جو الجولانی والا ہے، وہ فرانس اور جرمنی سب کو راس آ رہا ہے، کیونکہ اب یہاں پر روس نہیں ہے جو پورے یورپ اور امریکہ کا دشمن ہو، یہاں پر ایران نہیں ہے جو امریکہ کا دشمن ہو، یہاں پر بشار الاسد نہیں ہے جو نیٹو، ویسٹ کسی کی بات نہیں سنتے ہوں اور روس اور ایران کے ساتھ لگے رہتے ہوں۔ یہاں پر اب ایک نیا نظام ہے الجولانی کا۔ ظاہر سی بات ہے اب یہاں پر ایران اور روس نہیں ہیں تو وہ لوگ آئیں گے جو یہاں پہلے نہیں تھے۔ جرمنی اور فرانس کے فارن منسٹر پہنچے ہیں، دمشق پہنچے ہیں، تعلقات وسیع کرنے پہنچے ہیں۔ جولانی سے جو ہے وہ جولی یہ سب باتیں ساری ہوں گی کہ ہم تمہیں دیں گے، تم ہمیں کیا دو گے۔ یہ روٹ سیریا کا جو ہے وہ یورپ کے لیے بھی بڑا اہم ہے، اسے سمجھیے گا، کبھی پڑھیے گا یا ہم پھر پڑھ کے آپ کو بتائیں گے۔ بہت سے لوگوں کو ہمارا گیان پسند نہیں آتا تو ہم ان سے کہتے ہیں ویڈیو فارورڈ کرنے کا آپشن ہر سستے فون میں بھی ہوتا ہے، فارورڈ کر لیا کریں۔ زیلنسکی نے مانا کہ اور زیادہ فوجی بھاگ رہے ہیں۔ RT کی نیوز ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ مورچہ چھوڑ کر، میدان جنگ چھوڑ کر یوکرین کے تھکے ہوئے فوجی بھاگ رہے ہیں، بہت تھک چکے ہیں۔ وہ کب تک لڑتے رہیں روس سے؟ روس کے پاس بہت بڑی فوج ہے۔ نومبر میں AP نے بتایا تھا کہ 1 لاکھ یوکرینی فوجیوں پر جو ہے آدھیکارک طور پر فوج چھوڑ کر بھاگنے کا الزام لگا ہے۔ انہوں نے کہا ہے ہم لڑائی نہیں لڑیں گے، ہمیں جانا ہے، سمجھے، میں نے ودا کرو۔ قزاقستان کے جو لیڈر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ روس کو جیت پانا مشکل ہے، روس ہار نہیں سکتا اور یوکرین کی مدد سے ہی، یوکرین جو ہے وہ ویسٹ کی مدد سے ہی چل رہا ہے، جب تک بچ رہا ہے، اس سے زیادہ بچے رہنے کی اس کی امید نہیں ہے، وہ زیادہ لمبا نہیں ٹک پائے گا کیونکہ ویسٹ بھی زیادہ دیر تک مدد نہیں دے پائے گا۔ قزاقستان کے لیڈر ہیں اور قزاقستان کے راشٹرپتی قاسم زومارٹ توکییو، انہوں نے یہ کہا ہے ایک انٹرویو میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یوکرین اور روس میں بات چیت ہو جائے، لیکن ہم اپنی طرف سے اس کی کوئی کوشش نہیں کریں گے، وہ دونوں جب چاہیں گے تب بات چیت کر لیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہیڈ لائن شو میں اتنا ہی۔